अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो कि कल बरोज़ क़यामत तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ, नए मौजू के साथ आपकी बारगाह में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब घर पे दावतें हो ही रही है, हम दावतें कर रहे होते हैं, दावत करना फ़ी नफ्सी ही सवाब का काम है अगर रज़ा इलाही की नीयत हो, लेकिन काश कि इसमें एक नीयत नियाज की भी शामिल कर ली जाए, किसी बुज़ुर्ग की नियाज कर ली जाए। तो एक तो ये पैगाम दे रहे होते हैं, दूसरा एक पैगाम ये हम देते हैं कि दावतों में जो बैठकर फजूल गुफ्तगू, गीबतें, चुगलियाँ, ना जाने क्या क्या हो रहा होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो क्यों ना उन गुफ्तगू की जगह हम अच्छी गुफ्तगू करें, इस्लाही गुफ्तगू हो, हमें भी फ़ायदा हो, सामया को भी फ़ायदा हो, सुनने वाले को भी फ़ायदा हो, और काश कि ये दावत जो है हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाए। तो ये हमारी तरफ से पैगाम जो है नाज़रीन किराम को दिया जाता है। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक नए मौजू के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं, और आज भी जैसा कि हर प्रोग्राम में होता है, एक बड़ी अजीम शख्सियत का जो है ज़िक्र होगा। जैसा कि पिछली मरतबा भी हमने अहले बैते अतहार के बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग सैयदना इमाम जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का ज़िक्र किया था, और इस मरतबा भी जिनकी नियाज़ की जाएगी वो बहुत बड़ी अहले बैते अतहार की शख्सियत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके बारे में प्रोग्राम के आखिर में तफसील से बताया जाएगा और साथ में नियाज़ की जाएगी। आप हमारे साथ बंधे रहें। इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आइए हम देखते हैं कि आसिफ भाई ने आज क्या नियाज़ तैयार कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आसिफ भाई? खैरियत से हैं? अभी ठीक ठाक है माशाअल्लाह। बड़ी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया आपने? आज पुलाव बनाया है, मटर का पुलाव। माशाअल्लाह, मटर पुलाव, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो चलें जी, बन चुका है मुकम्मल। चलें माशाअल्लाह, आप अपने काम में लगे रहें, हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम में से अक्सर लोग जो है इस चीज़ का शिकार रहते हैं जो मैं चीज़ ज़िक्र करने वाला हूँ। हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हम शायद अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इसी में गुजार देते हैं। ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए, टाइम पास नहीं हो रहा, तो कैसे किया जाए टाइम पास? अच्छा जनाब, रोज़ा रखा हुआ है, दिन नहीं गुजर रहा, टाइम पास कैसे करें भाई? घर में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो ये बोरिंग का लफ्ज़, ये टाइम पास का लफ्ज़, ये टाइम पास कैसे करें? अब वो टाइम पास के चक्कर में हम गुनाहों में पड़ जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि हम वक्त को नहीं गुजारते, वक्त हमें गुजार देता है। तो यही आज हमारा मौजू है। माशाल्लाह हमारे दरमियान जो है मदनी चैनल की जानी मानी शख्सियत मुफ्ती शफ़ीक़ अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे हम मदनी फूल लेंगे। इसके मुतालिक मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाएं कि आज के ज़माने में ये लफ्ज़ बड़ा आम पाया जाता है, एक बोरिंग, एक टाइम पास। तो हम टाइम पास के लिए, टाइम पास करने के लिए अक्सर गुनाहों का ज़रिया इख्तियार करते हैं और समझते हैं कि हाँ यार इसमें मज़ा आ रहा है, इसी में टाइम पास होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम पास उस वक्त आम तौर पे लोग बोलते हैं कि जब उनको कोई किसी तरह का काबिल ज़िक्र काम नहीं है जी, आज ऑफिस से छुट्टी है या किसी के इंतज़ार में, और अब बीच का जो वक्त है वो समझते हैं कि ये फजूल टाइम है या इसको टाइम पास करना है। अगर हम देखें किसी भी आदमी के पास फरागत का वक्त होना, उसका फारिग हो जाना, आपको दुनिया में कई तरह के अफराद भी ऐसे मिलेंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने आप को भी टाइम दे। ठीक है,
اپنے آپ کو سنوارنے یا سنبھالنے کا وقت، اپنی فیملی کو دینے کا وقت، وہ بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے تو اس میں اس چیز کا بھی ہمیں تربیت فرمائی ہے کہ آپ کے اوقات کار کے اندر آپ کی فیملی کا بھی حق ہے، آپ کے اس وقت میں آپ کے گھر پہ آنے والے مہمان کا بھی حق ہے، اور یہ فرمایا تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی تم اس کو بھی ٹائم دو گے، اس کے آرام کے تقاضے ہیں، دیگر ہیں، وہ بھی آپ اس کا بھی خیال کرو۔ گویا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم سیٹنگ یہ پوری ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، اس میں سے ایک نعمت فارغ رہنے کو بھی کہا گیا، سبحان یعنی کسی کے پاس یہ فراغت کی نعمت ہے تو اس کو اگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے اپنے اس فارغ رہنے والے اوقات میں کوئی ایسے کام کر لیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو آج چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹائم ملے تو میں یہ کام کر لیتا، لیکن اس کے بعد ٹائم ہی نہیں، بالکل۔ ابھی وہ اتنے بیزی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو نصیحتیں فرمائی تھیں کہ تم 5 چیزوں کو 5 پر غنیمت جانو، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے فارغ رہنے کو غنیمت جانو، کہیں ایسا نہیں تم مصروف ہو جاؤ۔ بالکل۔ ایک عمر کا تقاضا ہے کہ جس میں آدمی اسٹڈی کرتا ہے، اور لیکن گھر کے معاملات اس پر نہیں ہے، ذمہ داریاں نہیں ہے، کمانے کی ٹینشن نہیں ہے اس پر، تو اس کا مطلب یہ وقت اس کے پاس سکون والا فارغ والا ہے، یعنی فراغت بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ کاروباری آدمی اگر فارغ بھی ہے نا تو وہ کاروباری ٹینشن میں رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا لنک ہے۔ اچھا، مختلف کاموں کی نوعیتیں ہیں، ایک آدمی آفس گیا واپسی آ گیا، لیکن بزنس والا تقریباً جڑا ہی رہتا ہے، بعد میں بھی وہ سیدھے اٹیچ ہی رہتا ہے۔ تو جو فراغت ہے اس کو بھی نعمت کہا گیا، غنیمت کہا گیا، لیکن تب ہی غنیمت وہ نعمت بنے گا جب آپ نے فراغت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں مشغول کیا۔ اگر اس فارغ رہنے کو کہ لوگ اس میں طرح طرح کے گناہ کر کے، ویڈیوز دیکھ کر، گانے باجے سن کر، اور لوگ تو ایسی حالت کیفیت ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھ لیں، عبادت میں بھی وہ مشغول ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ، تو وہ گناہوں کا سہارا ماد لڑے یا فضولیات کا سہارا۔ اب نہ بھی ہو تو سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی بس دیکھتے رہے، اچھا بھی دیکھتے رہے، برا بھی دیکھتے رہے، اور اپنے روزے کی جس کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی وہ نعمت نصیب ہو جائے گی، تو وہ پرہیزگاری اور تقوی کہاں نصیب ہوگا کہ جب ہماری عبادت ہے روزہ اور کام الٹے سیدھے ہو رہے ہیں۔ حرام۔ تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس بندے کو اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کسی اور کام سے نہیں روکتا، جس نے غلط کام نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، دھوکہ نہیں چھوڑا، تو پھر اس کو فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے جو روزہ بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے بھوک اور پیاس کے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو روزہ جب حاصل نہیں ہو، وہ کہ روزہ ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے روحانیت تو حاصل اس کو جو مقصد تھا، جو روزے کا مقصد تھا، وہی اس نے فوت کر۔ تو اس لیے کئی چیزیں ایسی ہیں، اگر نماز ہے نا، نماز کی طرف ہم جاتے ہیں، ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ یہ فحش اور برے کاموں سے نماز کیسے روکتی ہے؟ نماز ایسے روکتی ہے کہ آدمی جب نماز کی طرف رہتا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اب باہر بھی جائے گا تو کئی طرح کی برائیوں سے وہ رکنا چاہیے اس کو، اور وہ رکے گا۔ وہ اپنی طہارت کا خیال رکھے گا، وہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھے گا، اور یہی چیز اس کو کئی برائیوں سے روک لے گی۔ بالکل کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میرے کپڑے تو کہیں جو ہے نا وہ ناپاکی کی طرف نہ جائیں، آلودگی کی طرف نہ جائیں۔ تو ایک عبادت کا یہ حصہ ملا، اور اس کے تقاضے اتنے آگے کہ آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے جو عبادت ہے وہ بھی انسان کو کئی طرح کے فضولیات اور ایسے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم خوش دلی اور خوشنودی کے ساتھ اطاعت والے کام کو ہم بجا لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ٹائم اچھے طریقے سے پاس ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگ تو ظاہر فارغ ہیں تو کیا کریں گے بھائی؟ اب آج کل تو یہی رہ گیا ہے کہ بھائی موبائل اٹھاؤ، گیم کھیل لو۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ صحابہ کرام کے پاس بھی تو فراغت ہوا کرتی ہوگی، یا ہمارے بزرگان دین کے پاس بھی فراغت ہوا کرتی ہوگی، وہ کیا کرتے تھے ان اوقات میں؟ دیکھیں،
فراغت تو کئی جگہوں پر کئی اعتبار سے آدمی کو فراغت تو ملتی. کبھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں فارغ ہیں, جی ٹھیک ہے, کہیں بیٹھے ہیں تو بھی فارغ ہیں, کوئی قافلہ کہیں سے آیا ہے راستے میں رکا پڑاؤ ڈالا اب آگے فراغت ہی ہے. بلکہ ایک مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ آ رہا تھا, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آرام کر لو. فرمایا کہ دو ایسے کوئی بندے ہوں, دو ایسے مل جائیں کہ جو ان کی نگہبانی کر لیں, آج کی ڈیوٹی سنبھال لیں, یعنی وہ جاگتے رہیں باقی ایسا ہو جائیں. اب ان میں سے ایک مہاجر صحابی تھے, ایک انصاری صحابی. کہا کہ ہمیں یہ ڈیوٹی دے دیں, ہمیں قبول فرما لیں اس کے. ہم کہا ٹھیک ہے. بقیہ کو کہا آرام کریں اور ان کو کہا کہ آپ یہ پہرہ داری دیں. اب وہ دونوں جب بیٹھے, اب یہ بھی ٹائم گزارنا ہی ہے نا, جی اب جی، رات بالکل. انتظار کرنی ہے نا. آپس میں کہا یار ہم دونوں ہی بیٹھے ہیں, تو ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں کہ آدھی رات آپ سو جائیں اور میں پہرہ دے دیتا ہوں, پھر میں سو جاؤں گا تو آپ پہرہ دے دینا, آپ جاگتے رہنا. انہوں نے کہا ہاں وہ تو سکتا ہے, اسے چلیں ایسا کر لیتے ہیں. اب ان کو کہا کہ مہاجر صحابی کو کہا کہ آپ سو جائیں, انصاری صحابی نے کہا میں پہرہ دیتا ہوں. اب وہ پہرہ دینے کے لیے, اب انہوں نے سوچا کہ جاگنا تو ہے, یہ ٹائم بھی گزارنا ہے, کیوں نہ نماز ہی پڑھ لوں, یعنی نفل نماز شروع کر لیتے ہیں. اب قرآن بھی یاد, قرآن کی صورتیں بھی یاد ہیں, انہوں نے نماز شروع کی, سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی. اب یہ بھی ٹائم گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا بات. لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. دشمنوں میں سے کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, تو اس نے تیر چلا دیا. اب وہ تیر آ کے لگ گیا, ان کو پیوست ہو گیا. اب وہ اپنی نماز انہوں نے نہیں توڑی, پھر دوبارہ اس نے تیر چلا دیا, پھر اسی طرح ہوا, انہوں نے نماز اپنی نہیں توڑی. کہ دوبارہ پھر ایسا حملہ ہوا تو میں نے اپنی نماز کو مختصر کر کے کمپلیٹ کیا اور ساتھی کو اٹھایا. انہوں نے بولا اللہ کے بندے آپ زخمی ہو گئے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ کہف شروع کی تھی, میرا دل نہیں تھا کہ اس سے پڑھے بغیر ہی نماز ختم ہو جائے. کیا بات. میری پوری پڑھ, سورہ کہف تقریباً آدھے سپارے پر. کہا میں پوری پڑھ لیتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی اس کا احساس بھی تھا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو, تو اس لیے میں نے اپنی نماز کو وہیں موقوف کر کے اور یہ آپ کو بتایا. یعنی کیسے نماز قرآن کے شہدائی تھے وقت گزارنے کے لیے. آج ہم یہ کہ یہ واقعہ ہمارے لیے کئی جگہوں پہ کام آئے گا. ہم تو گھر بیٹھے بھی ہم دیگر چیزوں پہ, قرآن پاک موجود ہے گھر پہ. کئی لوگ انیس بھائی آپ کو ایسے میں قرآن کو باقاعدہ کھول کر پڑھنے کا ٹائم نہیں. اچھا وہ موبائل کا ہی پوچھتے رہیں گے, وہ آئی پیڈ سے پوچھیں گے, موبائل سے قرآن بھی اس سے پوچھنے. کئی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بے وضو تو ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن, موبائل میں تو ہم پڑھ لیں. تو مشورہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے, اور چاہے موبائل میں پڑھ لیں یا ویسے پڑھ لیں. بہتر یہی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے. قرآن پاک موبائل سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن جب قرآن آپ کے پاس موجود ہے, مسجد میں اتنے قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں, مسجد میں بھی لوگ موبائل کھول کے وہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ تو ہم دور سے دیکھنے والے کا حسن ظنی ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوگا, اب وہ موبائل پہ اگر کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی نہیں چاہیے, لیکن بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. اب مسجد میں بھی ایسے اوقات میں اس طرح کے معاملات, تو ہر جگہ ٹائم پاس کرنا, وقت گزارنا, اس کے اچھے کام بھی ہمارے پاس کئی ہو سکتے ہیں. ذہن نصیب آدمی استغفار کرنا شروع کر دے. آپ کچھ اپنے معمولات میں وظیفے شامل کر لیجئے. آپ دیکھیں آپ کا ٹائم بھی انشاءاللہ برکتوں والا گزرے گا, اور بالکل خاص آپ کو یہ رحمتیں بھی نصیب ہوں گی. درود پاک تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر, یا کم از کم میں آپ کو یہ کہوں کہ آخری درجہ تو یہ ہوگا کہ گناہ کے کام کر کے ٹائم نہ پاس کریں, ٹائم نہ پاس کرے, کم از کم جائز کاموں میں کم جائز کام کریں. یعنی اس سے اچھا تو آپ اپنی دنیاوی بزنس یا اس میں کچھ آپ مشغول ہو جائیں. اچھا مفتی صاحب ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے 14 15 16 سال کی عمر میں, خاص طور پہ ایک گیپ آتا ہے, میٹرک کے بعد رزلٹ آ رہا ہے, 2-4 مہینے کی فراغت, یا جناب انٹر کا رزلٹ آ رہا ہے, لمبی فراغت, صحیح ہے, والدین بھی چھوڑ دیتے ہیں, بچہ پڑھ رہا ہے جناب, تو یہ اتنی لمبی فراغت آ جاتی ہے, اور اس میں پھر یہ بچے کہتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں. وہ بور ہونے کے لیے اکثر گناہوں کے ذرائع, آپ گیم بھی کھیل رہے ہیں, میوزک تو بج رہا ہے نا جی جناب, موویز دیکھنا کوئی بات ہی نہیں رہی, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی
پتہ نہیں کیا کیا کفریات چل رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹائم پاس. یہی لڑکے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، مڈل ایج میں پہنچتے ہیں، تو رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش یار وہ جو عمر تھی زبردست تھی، اس میں میں فلاں کورس کر لیتا، یا جناب فلاں تعلیم حاصل کر لیتا، تو آج میں جو ہے نا فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوتا. اس وقت افسوس ہوتا ہے. اور جب ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ نہیں ہوتا، بور ہو رہے ہیں. ورنہ بورنگ کا تو لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے ہماری ڈکشنری میں. کیونکہ آپ جناب اگر وقت ہے تو کوئی کورس کر لیں، کوئی کام کر لیں، کچھ سیکھ لیں، دینی تعلیم حاصل کر لیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نماز کے کورس ہوتے ہیں، عقائد کے کورس ہیں، جناب فرض علوم کے کورس ہیں، مختلف کورس ہیں، تجوید کے کورس ہیں. اس طرح بھی تو ٹائم کو جو ہے نا قیمتی بنایا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں کہوں گا کہ والدین کو بھی تھوڑی ذمہ داری وہ اپنی نبھانی ہے، اور بطور خاص جو والد صاحب ہیں جہاں دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد پر اور پھر اولاد پر جو وقت ہے نظر رکھنے کا. لیکن کہا جاتا ہے نا اولاد کو آپ سونے کے نوالے کھلائیں، اچھا سچا کھلائیں، لیکن نظر شیر کی رکھیں، نظر بھی آپ پھر ویسی رکھیں. آپ نے خود ان کے وقت کو کس طرح آپ نے شمار کیا ہوا ہے؟ بھئی 5 گھنٹے وہ کہیں جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ وہ آپ اندازہ کریں کہ اس میں سے کون سا ایسا وقت اور کتنا وقت نکل رہا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کچھ دیر کے لیے ان کو کوئی فزیکل کھیل کود کے یا کوئی اس طرح کے جائز طریقے والے کوئی ہے تو آپ نے کچھ وقت دیا ہوا ہے، لیکن ایسا تو نہیں آپ نے بالکل فضول ان کو اتنا چھوڑا ہوا کہ جس میں فضول نہیں بلکہ گناہ کے کاموں میں وہ مشغول ہوئے پڑے. کیونکہ آدمی پہلے فضول کاموں میں پڑتا ہے، پھر آگے آگے گناہ کے کاموں میں پڑتا ہے. تو یہ جو اس کی حد بندی ہے یا اس کا خیال تو یہ ماں باپ کو خیال رکھنا ہوگا، بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی حاصل کر رہا ہے، اس کے پیپر ہو چکے ہیں یا کوئی اور کامیابی، تو اس کو جو تحفے تحائف ہیں وہی موبائل سے شروع ہوں گے. آج کل تو بچوں کی طلب ہی یہی ہے نا کہ آپ موبائل لے کے دیں. سب سے پہلے آپ کو یہ ہے کہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے اس کو، وہ کھیل کی بھی کوئی سامان نہیں مانگے گا، کہے گا مجھے موبائل چاہیے، آپ کو موبائل لے کر دے دیں. تو ان چیزوں کے اندر ہم گویا کہ خود ہی ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ گھر میں کس گھر سے آپ چھپا ہوا ہے، ماں بیٹوں کو دیکھتی ہے، بیٹی کو دیکھتی ہے، چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہے، چپ کرانا ہے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اور بچے بھی اتنے ہیں کہ 2 سال 3 سال والے بھی سوشل میڈیا یعنی موبائل پکڑا دے چپ کر جائیں گے، کھلونا ان کو گویا کہ مل گیا. تو بہرحال موبائل کی اب کتنی ہم مذمت کریں، اور ہم کس کو اس سے جو ہے نا وہ روکا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے. لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اس طور پر اپنی اولاد کو ضرور نظر رکھیں کہ وہ کسی بری صحبت میں موبائل کے ذریعے نہ پڑ رہا ہو، اس کا استعمال کہیں برا نہ ہوتا جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کو بہرحال اس پہ اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. اور یہ وقت دیکھیں، یہ وقت گزر جاتا ہے. وقت تو آپ گزار رہے ہیں، گزر گئے. حقیقت میں آپ گزر رہے ہیں، وقت نہیں گزر رہا، آپ گزر رہے ہیں. اب وہ وقت تھا جس میں پڑھ سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، وہ چھوڑ کے لگ گئے جناب ٹائم پاس کر رہے ہیں. پھر بڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش یار میں یہ کورس کر لیتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا. کم از کم انسان کو ایک وقت گزارنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ کتابیں بھی ہیں. بالکل کتاب دوستی کی جائے. میں ایک سرچ دیکھ رہا تھا کہ اس طرح بھی سرچ کی جاتی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ناظرین کے لیے. یعنی ملکوں کو جو دیکھا جاتا ہے نا، ترقی یافتہ ممالک کو، تو وہ اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک میں کتنی زیادہ کتابیں چھپتی ہے. یہ بھی سرچ کا اسٹائل ہے. چھپتی ہے تو ظاہر ہے پڑھتے بھی ہوں گے. تو ہم ویسٹرن کنٹریز میں اور آگے پیچھے دیکھتے ہیں جناب، ذرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ بس اس کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے کتابیں ریڈ کر رہے ہیں نا، تو ریڈرز ہی لیڈرز بنتے ہیں. تو کتابیں یعنی ہماری جو عادتیں تھیں مسلمانوں کی، یعنی مطالعے کا شوق، علم کے لیے دلچسپی، ہمیں تو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو ہم وہ قوم ہے جو ہر وقت مطالعے میں لگی رہتی تھی، اور آج ہم تو نہ جانے کن کاموں میں لگ گئے، ہمیں یہ تحفہ دے دیا گیا، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور اغیار جو ہے، دوسری قومیں جو ہیں، وہ تو ذرا دیر 10 منٹ انتظار کرنا کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں. اور ہم جو ہے آج جو ہے نا ہمارا وقت پاس نہیں ہو رہا، ہمارے پاس ایک ہی پاس کرنے کی چیز ہے جناب موبائل. ورنہ موبائل میں بھی یعنی کیا کہتے ہیں، آڈیو بکس موجود ہیں. آپ سے نہیں پڑھا جاتا، آپ آڈیو بکس سنیں، آپ بکس پڑھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، اتنی کتابیں، خزانہ ملے گا علم کا. کیوں ٹائم پاس نہیں ہوگا؟ زبردست ٹائم، بلکہ آپ کا وہ جو فضول وقت جسے آپ کہہ رہے تھے وہ قیمتی بن جائے گا. کاش کے مطالعے کا شوق ہے.
یہ واقعی ہے، اس میں کئی باصلاحیت بھی ایسے ہوتے ہیں اور کئی طرح کے اچھے کورسز کر بھی سکتے ہیں. وہ کورسز چاہے دینی طور پر بہتر ہوں یا دنیاوی طور پر. ٹھیک ہے، دینی معاملات کو ہمیں ترجیحاً کرنا چاہیے اور ترجیح دے کر وہ معاملات ہم دینی طور پر بھی علم حاصل کریں. بالکل. لیکن کئی ایسے جو دنیاوی طور پر بھی کورسز ہوتے ہیں اور ان میں بھی آپ کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. کم از کم آپ فضولیات سے بچ سکتے ہیں. ایک آپ کو ہنر مل جاتا ہے. وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس جو ایک نوجوان کو لایا گیا تھا، قاضی، بڑا کمال کا آدمی، کا کیا اتنی پریکٹس کی اس بندے نے کہ ایک سوئی وہ زمین میں لگاتا ہے، دوسری سوئی کو اس کے ناکے سے گزار دیتا ہے. یعنی اتنا ماہر ہو چکا ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ سوئی کے اب تو سوئی میں دھاگا ڈالنے سے پتہ نہیں آدمی کے کتنی بار اس کو وہ کرے، لیکن وہ سوئی کے پھینکتا ہے، اس سے ناکے سے اس کے سوراخ سے سوئی گزار دیتا ہے. اللہ. ارے کہا کتنی اس نے محنت کی ہوگی. اچھا کہا کہ چلو بھی دکھاؤ یہ کمال اپنا. سوئی ماری اور گزار دی. اچھا خلیفہ نے کہا کہ اس کو انعام دو لیکن اس کو 7 سزا بھی دو، یعنی کوڑے مارنے کا کہا. لوگ حیران ہوئے، وزراء کہ علی جاں یہ کیا انعام بھی اور سزا بھی؟ کہاں انعام بھی دو سزا بھی دو. کہ کیوں؟ کا انعام تو چلو اس لیے کہ یہ اس نے ایک پریکٹس کی اور یہ اس نے ایک مہارت حاصل کر لی. سزا اس لیے دو کہ اتنا ذہین آدمی ہے تو کتنے فضول کام میں ٹائم گزارتا رہا. تو کوئی اچھا کام کر لے، کوئی اور اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھا لے. یہاں ہوتا ہے نا پریکٹس کر کر کے یہ یہاں تک پہنچ گیا. مومبتیوں سے گھر بنانے کا ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے، تلیا جمع کر کے گھر بنانے کا. کہا بھائی 2 سال سے یہ کھا کے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. یعنی کس چیز کا ریکارڈ، کن فضولیات میں لگ گئے بھائی. تو کرنا ہے تو اچھے اچھے کاموں میں بھی آپ ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں. ان کاموں میں بھی آپ اس طرف جو ہے وہ، تو اپنے بچوں کو بھی ایسا شوق دلائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال پوچھا، یہ بھی ایک شوق دلانے کے نا. فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ اللہ. مومن کی طرح اس کی مثال، وہ درخت کون سا ہے؟ تو خاموشی اختیار کی، کوئی کسی نے نہیں بتایا. پوچھا تو پھر خاموشی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح. مومن کی طرح. اللہ. یہ بڑھتا بھی ہے، پھل بھی دیتا ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے. اس کے ذریعے سے فائدہ ہی لوگوں کو پہنچتا ہے. تو مومن کو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا سنا نا تو اب مجلس سے اٹھے تو اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے پتا تھا کون سا درخت تھا، مجھے پتا تھا. کہا اچھا؟ تو کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے، دونوں پہلو ادب والا بھی پہلو اور ساتھ یہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بندہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بتا دیتے نا تو میرے لیے زیادہ مطلب خوشی کا باعث ہوتا. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیتے. تو ان کا نہ بتانا بھی ادب کے پیش نظر تھا، لیکن بتا دینا یہ اپنے والد کو خوش دل میں خوشی داخل کرتا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جوانی والی عمر کے ہیں، یعنی ابھی جوان ہو رہے ہیں، شہزادے ہیں ان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، ان کو ان کا جواب آتا ہے. اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں بھی علم کے ساتھ ایسی ایک وابستگی تھی. آج کتنی روایات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی روایات. تو یہ ایسی ہستیاں بھی تھیں، اور یہ جبکہ اس وقت بالکل ینگ تھے. بالکل ینگ تھے. تو یہ ہستیاں بھی تھیں. تو اس لیے اپنے اندر جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کو کسی اچھے انداز سے ہم وہ کریں، اس کا اظہار بھی کریں، اور کوئی اچھے ٹارگٹ آپ ایسے اچیو کریں کہ جن کے اوپر حاصل کر کے آپ کو بھی فخر ہو اور دینی طور پر بھی آپ کو فائدہ. ہمارے ایک معاشرے کی ستم ظریفی ہے، ستم ظریفی میں کہوں گا. بچے کی جو خاص تربیت کی عمر ہوتی ہے 6 سال تک، جس میں بچے کی گھٹی میں، یعنی یہاں تک سائنس کہتی ہے کہ اگر 5 زبانیں ایک ساتھ سکھائی جائے نا تو بچہ سیکھ سکتا ہے اس عمر میں، 5-6 سال کی عمر میں. تو اس عمر کو تو ہم ضائع ہی کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے نا اسے اٹھنا بیٹھنا صحیح طریقے سے سکھاتے ہیں، نہ گفتگو کے آداب سکھاتے ہیں. بچہ ناچ رہا ہے ہم خوش ہے، بچہ گالیاں دے رہا ہے بہادر ہو گیا ہے. تو یعنی ہم ستم ظریفی ہے، یقین کریں کہ ایک تو یہ عمر ہم ضائع کر دیتے ہیں. اب آئی ٹین ایج، یہ گروتھ کا ٹائم ہے، دماغ چلتا ہے، مضبوط دماغ.
اس میں جناب یہ نوجوان جو ہے نا پاگل ہوا ہے کہ یہ تو کھیلنے کی عمر ہے یار، یہ تو کھیلنے کی عمر، اور پورا کی کھیلنے کی عمر کہہ کر وہ وقت جو خاص وقت تھا اپنے آپ کو بنانے کا، بالکل اپنے آپ کو بنانے کا، آپ وہی یو ٹرن کا ٹائم ہوتا ہے زندگی کا، آپ جناب دینی طور پہ آپ عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، حافظ بن جائیں، دنیاوی طور پہ آپ انجینئر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، وہ سارا وقت فضولیات میں ضائع کر دیا کہ جناب میں تو جوان ہوں یار، یہ کھیلنے کی عمر ہے۔ تو یہ بڑی ستم ظریفی ہے، وہ بچپن کی عمر جو تربیت کی تھی وہ ایسے ہی گزر جاتی ہے، بچہ ہے، اب جوان ہو گیا تو یہ تو جوان ہے یار، اس کے بھی کچھ جو ہے نا ارمان ہے جناب، کرنے دو، گناہوں میں پورا وقت گزار دیا، اور پھر جب شادی ہو گئی، سر پہ ذمہ داریاں پڑ گئی، اب روتے ہیں کہ کاش یار اس عمر میں پڑھ لیتا، کچھ بن جاتا۔ اپنے آپ کو جو بنانے کی عمر ہے وہ قیمتی وقت ہے، انسان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، دماغ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں یہ فضولیات۔ دینی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی کوئی دینی طور پر منصب بھی حاصل کیے ہیں، جی جی آپ کے ان کی جو طالب علمی کے ادوار ہیں ان سے پوچھ کے آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے گزرتے تھے ان کے۔ اچھا، ان کی یہی جو عمریں آپ بتا رہے ہیں نا، جس وقت ایک صلاحیت بھی ہے اور علمی طور پر ذہانت بھی ہے، اور اس میں بر وقت اس کو کام میں لائے، بالکل اس کے فوائد الگ ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہماری ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا، میں تو جمعۃ المبارک کے بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے یار پڑھنے کے لیے اگر یہ ٹائم دے دیا ہے، یہ بھی تو ان کی ایک آپ پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایک طرح کی، کہ آپ کو خرچہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ پڑھائی کی نام پر ان کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں، بالکل آپ کچھ اور کاموں میں مشغول ہو گئے، اور وقت آپ پراپر لے رہے ہیں، اس کام کو اپنے فضول کاموں میں خرچ کر لیں، یا گناہ بھرے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یا گناہ بھرے کاموں میں وہ ٹائم لگا رہے ہیں، تو یہ نقصان آپ کو ہی آگے جا کر اٹھانا ہے۔ آپ پچھتائیں گے، آپ خود سوچیں گے۔ شادی کس کی نہیں ہونی، شادی تقریباً کس کی نہیں ہونی، سب کی ہو جاتی ہے، لیکن جو فکریں ماں باپ کی ہیں وہ عمر سے پہلے ہی ایسے بچے اپنے ذہنوں میں لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ماں باپ نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ غلط سوچا ہوگا ہمارے بارے میں، بقیہ سب صحیح سوچے ہوں گے، تو یہ فیصلہ میں خود ہی کچھ کر لوں، یا اس کے بارے میں خود ہی سوچنے لگ جاؤں۔ آپ کے ماں باپ کو زیادہ فکر ہے اس چیز کی کہ وہ کس طرح آپ کے جو حق میں بہتر ہے وہ اسی طرح سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ عمر ہمارے ہاں عام طور پر اس میں گزارتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب بچہ 18 سال سے لے کر 26 سال یا 28 سال کی عمر ہے، اس میں کچھ نہیں بن سکا، آگے بھی بہت مشکل زندگی بھر چانس، کچھ نہیں بنتا، آگے بھی بہت 28-30 سال کے بعد کیا بننے کی اور امید ہے؟ ماں باپ جب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کہہ بن رہے گیا ہوتے وہ ہیں جو کچھ بننا کر ہے۔ لے، اس وقت وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، ورنہ اسی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے تو قبروں میں چلا جانا ہے، آپ جی پڑھیں گے تو وہ آپ کے ہی کام آنا ہے۔ بالکل، اور جو کچھ بن جاتے ہیں وہ آج ماں باپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس وقت ان کو ماں باپ کا بولنا کڑوا لگ رہا کڑوا تھا، لگے۔ اگرچہ اس وقت وہ ماں باپ کے بولنے پر شاید ناراض ہوتے ہوں، لیکن آج کہتے ہیں، کئی اپنے اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں، نہیں بھائی انہوں نے جو بر وقت ہماری تربیت کی اور ٹھیک والی تربیت کی تو بہت اچھا کیا انہوں نے۔ بالکل اسی طرح ماں باپ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، تو یہ احساس سب کو ہوتا ہے، لیکن احساس کا بھی ایک اپنا ٹائم ہے، ٹائم ہے، اور جب لوگوں کو عام طور پر احساس ہوتا ہے اس وقت ٹائم نہیں ہوتا، اور جب ٹائم ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ وقت جب گزر گیا نا مفتی صاحب، اب جو احساس ہوتا ہے وہ احساس نہیں، وہ حسرت ہوتی ہے حسرت ہی ہوتی کہ ہے، صحیح۔ کاش کاش کر لیتا۔ اس ہاں، کاش سے بچنے کے لیے آج جاگ جائیے۔ خواب دیکھنے کے لیے بندہ سوتا ہے، لیکن خواب کی تعبیر کے لیے، خواب کو شرمندہ تعبیر تک پہنچانے کے لیے بندے کو جاگنا پڑتا ہے۔ جاگیے جاگیے، یہ ٹائم پاس کا لفظ ہی نکل جانا چاہیے ہماری ڈکشنری سے۔ آخر میں پروگرام کے اختتام پر امیر اہل سنت کا ایک کال عرض کروں گا، بڑا پیارا کال ہے، اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیجیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کرنے والے کاموں میں لگو، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تو جب کوئی صحیح کام ہم نہیں کریں گے، جب اپنا وقت صحیح معاملات میں صرف نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ فضولیات میں پڑیں گے، پھر ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا۔ دنیا کے فضول ترین شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں مصروف ہوں، جو کہتا ہے میں مصروف ہوں اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، فضول لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ ورنہ عام طور پہ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کو جانتے ہیں وہی لوگ جو ہے کچھ کر پاتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ جس شخص کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم ہے، ایسا شخص فضول ہے، ظاہر ہے آگے بھی وہ کچھ نہیں بڑا کام کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں
وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل بزرگ کی نیاز کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان نعت خواں محمد خلیل اتاری موجود ہیں، تو انشاءاللہ خلیل بھائی ہمیں نعت سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی سے اعلی رفعت والے، اعلی سے اعلی رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، کرسی تمہاری فرش تمہارا، کرسی تمہاری فرش تمہارا، مالک دوزخ و جنت والے، مالک دوزخ و جنت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، داتا پیارے دولت والے، داتا پیارے دولت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نہیں ہے ایسا آقا، کوئی نہیں ہے ایسا آقا، پردہ ڈھانپے جو تنگوں کا، پردہ ڈھانپے جو تنگوں کا، شرم و حیا و غیرت والے، شرم و حیا و غیرت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ للہ خبر لو نوری کی، للہ خبر لو نوری
की अच्छी सूरत हो नूरे की अच्छी सूरत हो नूरे की लिल्ला खबर लो आसी की लिल्ला खबर लो आसी की अच्छी सूरत हो आसी की अच्छी सूरत हो आसी की चांद सी अच्छी सूरत वाले चांद सी अच्छी सूरत वाले सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिन बुज़ुर्ग हस्ती की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नियाज़ करेंगे, उनका नाम बहुत बड़ा नाम, शहज़ादी कौनीन हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल के चैन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पोते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो के शहज़ादे, सिलसिला कादरिया अत्तारिया के 5वें शेख तरीक़त हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनका तारुफ़ पेश किया जाएगा और इनके नाम की नियाज़ की जाएगी। आपका मुबारक नाम मोहम्मद, कुनियत अबू जाफ़र और लक़ब बाकिर शाकिर है। आपकी विलादत शरीफ वाक़या करबला से तकरीबन 3 साल पहले 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 57 हिजरी बरोज़ जुमातुल मुबारक मदीना पाक में हुई। आपको बाकर क्यों कहा जाता था? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को बाकर कहने की वजह अस-सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा में ये बयान की गई कि बकरुल अर्द, ज़मीन फाड़ने और उसके छुपे ख़ज़ानों को निकालने को कहते हैं। इसलिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह पाक के अहकामात के अंदर राज़ व मार्फत के छुपे ख़ज़ानों को ज़ाहिर फरमाकर उनकी हिकमत बयान फरमाई। इस वजह से आपको बाकर यानी इल्म को चीरने वाले कहा जाता था और आप वसीउल इल्म यानी बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे, लिहाजा आपको बाकर कहा जाता था। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नियाज़ की जाएगी। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना या करीम या रहीम है मालिक व मौला परवरदिगार, आज की इस फातिहा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन या रहमान राहिमीन, इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल तुफ़ैल तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, औलिया सालिहीन कामिलीन और बिलखुसूस सैयदना इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रूह को इसाल करते कबूल फरमा। आज जो बातें सीखी समझी, जिन बातों पर अमल करने का कहा गया, मेरे मालिक हम सबको करने की तौफीक अता फरमा, और जिन फजूलियात और गुनाहों से बचने का कहा गया, उन सब से हमको बचने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। नाज़रीन कराम, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले हफ़्ते नए मौजू के साथ, नए एपिसोड के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाब अमाल का मेरे तू पहुँचा सारी उम्मत को।